नज़्म। उर्दू अदब में लफ्ज़ नज़्म मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता रहा है। आम हैसियत तो ये कि इसको कलाम मौज़ू यानी शायरी के लिए और नस्र के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल उस सिन्फ़ सुख़न के लिए किया जाता है जिसमें किसी मख़सूस मौज़ू से मुताल्लिक़ रब्त व तसलसल के साथ इस तरह इज़हार ख़याल किया गया हो कि उसमें इब्तिदा, वसत और इंतहा भी हो। उर्दू नज़्म की इब्तिदा उर्दू शायरी की इब्तिदा से होती है। नज़्मों के नमूने हमें उर्दू शायरी के इब्तिदाई दौर से ही मिलने लगते हैं, लिहाजा जदीद उर्दू नज़्म की तहरीक अंजुमन पंजाब की तहरीक से पहले हमारे यहाँ कुली कुतुब शाह और नज़ीर अकबराबादी जैसे नज़्म के बाकमाल शोरा इस सिन्फ में तबाह आजमाई कर चुके थे। लेकिन ये कोशिशें गैर शऊरी थीं। उर्दू में नज़्म को बहैसियत सिन्फ के मुतारिफ कराने का सेहरा अंजुमन पंजाब के सर है, जो आज़ाद और हाली की कोशिशों का नतीजा था। इन बुज़ुर्गों ने जो पौधा लगाया था उसकी आबियारी सुरूर जहान आबादी, चकबस्त और इकबाल ने की और उसे एक तनावर दरख्त बनाया। तरक्की पसंदों ने उस पर अपनी मकसदियत के फल लगाए, जिन्हें तक़सीम और मुल्क के नामसाद हालात की आंधियों ने गिरा दिए। उसके बाद हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता अरबाब फ़िक्र फ़न ने इसे नई फ़िज़ा से आशना किया। उर्दू नज़्म का ये दरख्त आज भी सरसब्ज़ है और उसमें फ़िक्र फ़न की नित नई कोपलें निकल रही हैं। हर दौर की शायरी एक मख़सूस पस मंज़र के लिहाज से अपने आप में नई होती है और बक़ौल मीरा जी, मेरे ख़्याल में नई शायरी हर उस मौज़ू कलाम को कहा जा सकता है जिसमें हंगामी असर से हटकर किसी बात को महसूस करने, सोचने और बयान करने का अंदाज़ नया हो, यानी कोई शायर रवायती बंधनों से अलग रहकर एहसास, जज्बे या ख़याल के इज़हार में अपनी इनफ़रादियत को नुमाया करता है तो वो नया शायर है, वरना वो पुराना। इस एतबार से वो तमाम शोरा नए या जदीद थे जो अपने अहद में मुनफरिद व नुमाया मकाम रखते थे, लेकिन जब हम इस्तिलाह या दौर के एतबार से नई नज़्म या शायरी की बात करते हैं तो उससे मुराद वो शायरी होती है जो आज़ादी के बाद पैदा होने वाले मख़सूस समाजी, सियासी और अदबी हालात के पस मंज़र में वजूद में आई। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के मुताबिक खालिस मैकेनिकी और ज़मानी नुक्ता नज़र से नई शायरी से मैं वो शायरी मुराद लेता हूँ जो 1955 के बाद तख्लीक हुई। 1955 से पहले के अदब को मैं नया नहीं समझता। इसका मतलब ये नहीं कि वो 1955 के बाद जो लिखा गया वो सब नई शायरी के ज़ुमरे में आता है, और ये भी नहीं कि 1955 के पहले के अदब में जदीदियत के अनासिर नहीं मिलते। मेरे इस तय्युन ज़मानी की हैसियत सिर्फ एक रेफरेंस की है। 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर और 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल तक उर्दू अदब पर किसी न किसी तौर पर मकसदियत का गलबा रहा और इसके मुस्बत और मनफी दोनों तरह के असरात उर्दू अदब पर मुरतब हुए। एक तरफ जहाँ इज्तिमाइयत के ज़ेर असर अदब में नए मौज़ूआत व मसाइल को फ़रोग़ हासिल हुआ, वहीं दूसरी जानिब उसमें फ़र्द की इनफ़रादियत कहीं गुम होकर रह गई और फ़र्द के ज़ाती जज्बात व एहसासात मकसदियत के नज़र हो गए। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि अदब में तब्दीली समाजी व सियासी तब्दीलियों की मरहून मिन्नत होती है। मुल्क की आज़ादी और तक़सीम के बाद पैदा होने वाले नए अदबी और समाजी हालात ने तकरीबन रबा सदी पर मुहीत एक ख़ास तर्ज की शायरी को रुख़सत होने पर मजबूर कर दिया, जिसके नतीजे में शायरी के जदीद रुझानात को अदब में फ़रोग़ पाने का मौका मैसर आया। इस तब्दीली को इज्तिमाइयत से इनफ़रादियत के जानिब सफ़र का नाम दिया जा सकता है। अदब में इस तब्दीली के असबाब रवायती या कदीम शायरी में रूनुमा हुई तब्दीलियों के असबाब से बहुत हद तक मुख्तलिफ थे। बेशक समाज ने इससे पहले बहुत से इनकलाबात देखे थे, लेकिन उससे पहले मुल्क तक़सीम नहीं हुआ था और ना ही आलमी जंगें वजूद में आई थीं। नई नज़्म जिस दौर में अदबी उफ़क़ पर नमूदार हुई वो बड़ा ही पुरशोभ और हंगामा खेज़ दौर था।
پے در پے 2 عالمی جنگوں کا وجود میں آنا اور اچانک ملک کا تقسیم ہو جانا ایسے حادثات تھے جنہوں نے انسانی جذبات و احساسات کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تقسیم کے سبب فرد کا اجتماعیت سے یقین اٹھ چکا تھا اور خواب پارا پارا ہو رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جو شاعری وجود میں آئی اس میں خوابوں کی شکست و ریغ، تنہائی، مایوسی، برگشتگی، عدم تحفظ، تشویش اور تردد جیسے رجحانات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں خلیل الرحمن اعظمی کا خیال ہے کہ 1955 کے لگ بھگ اردو نظم نگاروں کی ایک نئی نسل سامنے آئی۔ یہ نسل ان نوجوانوں کی تھی جنہوں نے آزادی اور تقسیم کی فضا میں آنکھ کھولی تھی۔ یہ دور برِ صغیر ہند و پاک میں تہذیبی، سیاسی، اخلاقی اور سماجی اقدار کی شکست اور پامالی کا دور ہے۔ نظریہ، عقیدہ، نصب العین، آدرش، خوش آئند مستقبل کا خواب، جماعتی وابستگی اور اجتماعی تحریکوں پر یقین کا طلسم ایک ایک کر کے بکھرنے لگا۔ مینیفیسٹو، اعلان نامے، طے شدہ راستوں پر چلنے اور چل کر اپنی منزل مراد تک پہنچنے کے دعوے بے معنی و بے سود نظر آنے لگے۔ نیکی اور بدی، جھوٹ اور سچائی، محبت اور نفرت، خلوص کے بنے بنائے پیمانے بیکار نظر آنے لگے۔ قلی قطب شاہ سے لے کر نذیر اکبر آبادی اور اس کے بعد آزاد و حالی سے لے کر اقبال و جوش تک نظم جن مراحل سے گزری اس نے کئی جامے تبدیل کیے اور مختلف لہجے اختیار کیے۔ ترقی پسند دور تک آتے آتے نظم کی حیت و موضوع میں کئی تجربات کیے جا چکے تھے۔ باقی رہی صحیح 1960 تک آنے والے شعراء نے پوری کر دی۔ مراد یہ کہ جب نظم نئے معاشرے میں داخل ہوئی تو مکمل طور پر پختہ و توانا ہو چکی تھی۔ اس میں تجربات کی گنجائش اس قدر نہ تھی جیسی کہ ابتدا میں محسوس کی گئی تھی۔ ترقی پسند نظم نگاری یا شاعری سے انحراف کے نتیجے میں جن نظم نگاروں نے اپنے فکر و فن کا لوہا منوایا اور اپنی انفرادیت کے ساتھ ساتھ نظم کو بھی منفرد و مقام عطا کیا، ان میں راشد میراجی، مجید امجد، اخترالع ایمان، یوسف ظفر، قیوم نظر، مختار صدیقی اہمیت کے حامل ہیں۔ مذکورہ شعراء نے نظم کو موضوع اور حیت کے نقطہ نظر سے ایک نیا رنگ عطا کیا جس کے سبب اردو ادب میں نظم کی ترقی کی فضا اور ہموار ہوئی اور اس پر بعد میں آنے والی نسل نے چار چاند لگائے۔ نئے دور کے لکھنے والوں میں جن نظم نگاروں نے اپنی پہچان قائم کی ان میں خلیل الرحمن اعظمی، عمیق حنفی، شہاب جعفری، قاضی سلیم، بلراج کومل، عزیز قیسی، وحید اختر، باقر مہندی، شفیق فاطمہ شیرہ، افتخار عارف، شمس الرحمن فاروقی، محمد علوی، ندا فاضلی، ساقی فاروقی، شہریار، بمل کرشن اشک، عزیز حامد مدنی، مظہر امام، بشر نواز، ظفر اقبال، کمار پاشی وغیرہ کے نام بہت اہم ہیں۔ یہ وہ نسل تھی جو 1960 کے بعد منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد ایک اور کھیپ 1980 کے بعد اردو نظم کے کارواں میں شریک ہوئی جس میں ارتضیٰ نشاط، ابراہیم اشک، الیاس شوقی، رفیہ شبنم عابدی، عبدالاحد ساز، عنبر بہرائچی، گلزار توصیفی اور نعمان شوق وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ ان نظم نگاروں میں سے بہت آج بھی تخلیقی سطح پر سرگرم ہیں۔ ان نظم نگاروں نے موضوع کی وسعت، مشاہدے کی گہرائی، عصری حیثیت سے ہم آہنگی اور اسلوب کی بنیاد پر اپنی انفرادیت کا ثبوت فراہم کیا اور نظم کی دنیا کو ایک نئے افق سے آشنا کیا۔ نئے نظم نگاروں نے اپنی لفظیات اور موضوعات کا تعین خود کیا۔ وہ کسی بندھے ٹکے موضوع پر اظہار خیال کے قائل نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں علامتوں کا وفور نظر آتا ہے۔ وہ اپنی ذات کے دھندلکوں میں گم بھی ہیں اور عصری حیثیت کے صحرا میں بھی سفر کرتے نظر آتے ہیں۔
نئی نظم یا شاعری پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مغرب کے فلسفہ وجودیت سے زیادہ متاثر ہے۔ یہ بات بہت حد تک درست ہے، لیکن نئی شاعری کے وجود میں آنے کے اسباب و علل میں سے ایک سبب ملک و سماج میں ہو رہی تبدیلیاں بھی تھیں، جس کی سبب انسانی وجود اور اس کی حیثیت سے متعلق سوالات فنکاروں کے ذہنوں میں ابھرے اور تنہائی، خوف، تردد، انکشاف ذات، انتشار، عدم تحفظ، صنعتی انقلاب اور مادیت و صارفیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہوئی، لہٰذا یہی نئی نظم کے موضوعات قرار پائے۔ اس کا سب سے پہلا اظہار تنہائی کی شکل میں ہوتا ہے۔ تنہائی اس دور کے انسان کا مقدر بن گئی ہے۔ وہ بھیڑ میں بھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے۔ جذبات، احساسات اور سماجی قدریں اس کے لیے بے معنی ہو گئی ہیں۔ وہ خود اپنی ہی ذات کے سمندر میں غوطہ زن اپنے وجود کی تلاش میں ہے۔ اس طرح کے جذبات ہمیں نئی نظم میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمیق حنفی کی نظم شہزاد اور قاضی سلیم کی نظم باتیں کے چند ٹکڑے ملاحظہ ہوں۔ اس بھیڑ کے میلے ٹھیلے میں، آدم زادوں کے ریلے میں، کیا حسن و ادا، کیا عشق و ہوس، کیا خواہش و شوق اور کیا حسرت، کیا شرم و حیا، جرأت و غیرت، ہر منظر بھیڑ میں ڈوب گیا، میں خود ہی خود میں ڈوب گیا، تنہا تنہا تنہا۔ شہزاد عمیق حنفی۔ کتنا بے درد سمے ہے، سچائی، نیکی، عظمت، عزت، پیار، محبت، سب ایسے سہارے ہیں جو اپنے مدار کو چھوڑ چکے ہیں۔ باتیں قاضی سلیم۔ نئے نظم نگار نئے موضوعات و اسالیب کی تلاش میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ ان کی نظموں میں سلسلہ روز و شب میں بنتی بگڑتی انسانی زندگی اور ٹوٹتے بکھرتے خوابوں کے احساس کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دراصل نئی نظم انسانی زندگی کی مجموعی صورتحال کا غیر مطمئن بیان ہے۔ یہ بے اطمینانی اسے تاریخ اور ماضی کے کھنڈروں کی جانب لے جاتی ہے، جہاں زندگی حال کے مقابلے میں زیادہ پرسکون اور اطمینان بخش تھی۔ یہی سبب ہے کہ نئے دور کی نظموں میں ہمیں ماضی اور حال کا تقابل بھی نظر آتا ہے۔ نظم نگار ماضی کی پرسکون اور فرحت بخش زندگی سے حال کے زوال، انتشار اور مایوسی کا موازنہ کرتا ہے۔ وہ مادیت و صارفیت کے اندھیروں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اور اندھیرا اس قدر گھنا ہے کہ ماضی کے روشن روزن بھی اس کو دور نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر زبیر رضوی کی نظم تیرگی میں جاگتی مخلوق ملاحظہ ہو۔ سنا ہے مکینوں نے حکیموں کی وہ سب نادر کتابیں کھول کر دیکھیں، جنہوں نے نو انساں کو رموز آگاہی بخشے، مگر وہ سب کتابیں بھی طلوع صبح کا مژدہ نہ دے پائیں۔ وہ پھر آپ دیدہ ہو گئے اور پھوٹ کر روئے۔ اچانک ایک کرن کوہرے کی چادر چیر کر نکلی، گھروں کے اندر آنگن میں اتر آئی۔ مکیں خوش تھے کہ اب کچھ دیر میں سورج کے ہاتھوں قتل شب ہوگا، مگر سورج نہیں نکلا۔ مکینوں کے دلوں پر پھر سے نیلا خوف طاری تھا، رگوں میں خون جامد تھا۔ ترقی پسند شاعری یا مقصدی شاعری بلا واسطہ یا براہ راست طرز اظہار اور اجتماعیت کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن نئے دور کے نظم نگاروں کے ہاں ہمیں بالواسطہ علامتی اور ذاتی جذبات و خیالات کے اظہار کی ترجمانی نظر آتی ہے، جو سماج میں ہو رہی تبدیلیوں، انسانی اقدار و وجود کی سطح پر آ رہے انقلابات اور فرد کی سماجی، سیاسی، انفرادی اور داخلی حیثیت و کیفیت کا پتہ دیتی ہے۔ نئے دور میں جہاں ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو قدرے آسان بنایا ہے، وہیں دوسری جانب اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہوئی صارفیت و صنعت کاری انسانی وجود کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر
محمد علوی کی نظم کتبہ ملاحظہ ہو۔ قبر میں اترتے ہی میں آرام سے دراز ہو گیا اور سوچا یہاں مجھے کوئی خلل نہیں پہنچائے گا، یہ 2 گز زمین میری اور صرف میری ملکیت ہے، اور میں مزے سے مٹی میں گھلتا ملتا رہا۔ وقت کا احساس یہاں آ کر ختم ہو گیا۔ میں مطمئن تھا، لیکن بہت جلد یہ اطمینان بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ علامت شعری اظہار کا بہترین وسیلہ ہے، لیکن اسی حد تک جہاں ان تک رسائی ناممکن نہ ہو۔ یوں تو علامتوں کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہوتا ہے، یہ ایک آئینے کی طرح ہوتی ہے جس میں حقیقت کا عکس چھپا ہوتا ہے۔ اس سطح پر علامتوں تک رسائی قدرے آسان ہوتی ہے، لیکن یہ جیسے ہی فنکار کی ذات سے قریب تر ہو جاتی ہے، ان کی تفہیم مشکل سے مشکل تر ہو جاتی ہے۔ نئے نظم نگاروں کے ہاں علامتوں کا وفور نظر آتا ہے۔ ان کی اکثر نظموں کے پیکر علامتی ہیں، جس میں تاریخی اور ذاتی دونوں طرح کی علامتیں موجود ہیں، لہٰذا بعض اوقات ان تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس کے 2 اسباب ہو سکتے ہیں، ایک تو مغربی فلسفہ و شاعری کے اثرات، اور دوسرا وہ مخصوص سیاسی و سماجی حالات جن کے پس منظر میں یہ نظمیں تخلیق کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ وہ صلیب کا سایہ اب نظر نہیں آتا، وہ نحیف سا نقطہ اب ہوا میں لرزاں ہے، وہ ادھوری پرچھائی اپنے سے پشیماں ہے، وہ بھٹکتا سناٹا ہے، لباس اوریاں ہے، اب تو اس افق پر بھی دھند کی حکومت ہے، اب تو بند لب کھولو، اب تو چیخ کر رو لو، دھند کی حکومت شہریار۔ سفید اور بھورا بدن کا چھریرا، وہ نٹ کھٹ بچھیڑا خریدا گیا گاؤں کے ایک میلے میں، لایا گیا ہنٹروں چابکوں کی پراسرار دنیا میں۔ سیکھے وہ انمول دلچسپ کرتب، اڑے چیختے پھسلتے دائروں میں، پھلانگتے سلگتی بھیانک تکونے، اٹھا کر چلے پیٹھ پر رقص کرتے ہوئے بندروں کو۔ اشاروں کی آواز سن کر وہ لبکے، ہنسے، ہنہنائے، تماشائیوں کو لبھائے رجھائے۔ وہ سرکس کا گھوڑا پریشان شہروں میں کرتب دکھاتا، تماشائیوں کے دلوں کو لبھاتا، تحیر، ہنسی، قہقہوں، تالیوں کی فضا میں برسوں چھلانگیں لگاتا۔ اسی گاؤں کے میلے میں پہنچا، خریدا گیا تھا جہاں سے وہ بچپن میں، لیکن وہاں کون تھا؟ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ سرکس کا گھوڑا بلراج کومل۔ ورق ورق پڑھ گیا وہ مجھ کو کتاب تھا میں اس کے ہاتھوں میں پرزا پرزا بکھر رہا تھا۔ ہوا مجھے لے کے گھومتی تھی، میں کھیتوں شہر کے کاغذ پہ نصف شب کی سیاہی سے لکھا گیا تھا۔ میں پھر اگوں گا، میں کھیتوں اگوں گا، مجھ کو ہر ایک انسان پڑھ سکے گا کہ میں تو لفظ نہاں نہیں ہوں جو اپنے معنی سے بے خبر ہوں۔ میں تمہیں کل پھر وہیں ملوں گا۔ ومل کرشن اشک۔ سورج ایک نٹکھٹ بالک سا دن بھر شور مچائے، ادھر ادھر چڑیوں کو بکھیرے، کرنوں کو چھترائے، قلم، درانتی، برش، ہتھوڑا جگہ جگہ پھیلائے۔ شام تھکی ہاری ماں جیسی ایک دیا ملکائے، دھیمے دھیمے ساری بکھری چیزیں چنتی جائے، ایک دن ندا فاضلی۔ مذکورہ نظموں کے حصے اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ بات تو فرد اور سماج سے متعلق ہے، لیکن اس کی ترسیل کا انداز بہت حد تک علامتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس میں تمام شعراء کی آواز اپنے مخصوص اسلوب، لفظیات اور موضوعات کے نقطہ نظر سے انفرادیت کی حامل ہے۔ ان نظموں کے مطالعے سے نئی نظم اور اس سے پہلے کی نظم نگاری میں فرق آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ علامتی پیکر اختیار کرنے کے باوجود نئی نظم اپنے دور کی
تلخ حقیقتوں سے ردگرانی نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے عہد کی جیتی جاگتی سچائیوں سے گہرا سروکار رکھتی ہے۔ اس کا تعلق سیاست سے براہ راست نہیں ہے، چونکہ فنکار بھی سماج کا ہی ایک فرد ہوتا ہے، اس لیے معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات سے متاثر ہونا اس کے لیے ناگزیر ہے۔ لہٰذا سیاسی کھیل تماشوں اور ملک کی تقسیم کے نتیجے میں جس طرح کی انسانیت سوز واقعات رونما ہوئے، وہ اور پے در پے جن کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، ان کا بیان بھی ہمیں نئی نظم میں مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وحید اختر کی نظم صحرائے سکوت اور ندا فاضلی کی نظم ایک قومی رہنما کے نام ملاحظہ ہو۔ چمکتے گونجتے شہروں کی شاہراہوں پر ہر ایک چیز بہت دیر سے ہے پابستہ، دکانیں بند ہیں، فٹ پاتھ سرد ویراں ہیں، خود اپنے نور کو روتے ہیں روشنی کے ستون، وہ راستے جو مضافات تک پہنچتے ہیں، قدم قدم پہ انہیں بند گیٹ ملتے ہیں، بٹی ہوئی ہے بڑے اور چھوٹے خانوں میں فطرت، یہ تیرگی ہے جو وحدت کو توڑ دیتی ہے، یہ خاموشی ہے جو مظہر حقیقت کو اکیلا جہل کی ظلمت میں چھوڑ دیتی ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے نام سے منسوب ہیں ٹوٹے ہوئے سورج، شکستہ چاند، کالا آسمان، کرفیو زدہ راہیں، سلگتے کھیل کے میدان، روتی چیختی مائیں۔ مجھے معلوم ہے چاروں طرف جو یہ تباہی ہے، حکومت میں سیاست کے تماشے کی گواہی ہے۔ ابتدا سے ترقی پسند دور تک اردو میں طویل نظموں کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے۔ نئی نظم کے رہنماؤں اور نمائندہ نظم نگاروں نے بھی اس جانب توجہ کی، لیکن مقدار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو طویل نظمیں کم نظر آتی، لیکن بالکل مفقود نہیں ہیں۔ نئے دور میں طویل نظم لکھنے والے نظم نگاروں میں عمیق حنفی، وحید اختر، کمار پاشی، عنبر بہرائچی اور زبیر رضوی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ نئی نظم کی حیت کی بات کریں تو ہمیں قدیم کلاسیکی اور پابند حیتیں شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نئے نظم نگاروں نے اپنے جذبات و خیالات کے اظہار کے لیے زیادہ تر مغربی حیتوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ ان میں ہائیکو، ترائیلے اور سونیٹ کے مقابلے میں معرہ، آزاد اور نثری نظم کی حیتیں زیادہ مشتمل ہیں۔ مختصر یہ کہ نئے نظم نگاروں نے اپنی فکری و فنی صلاحیتوں سے نئی نظم کو ایک نئے معاشرے سے آشنا کیا۔ ان کے موضوعات و اسالیب اپنے پیش روؤں سے منفرد و مختلف تھے، اور انہوں نے آگے اس راہ میں سفر کرنے والے نظم نگاروں کے لیے راہ ہموار کرنے کا کام کیا۔